अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ में। मैं मोहम्मद मालिक। बड़ा ही हाई वोल्टेज दिन था। पहले आपने DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो जैसे एक्सपेक्टेड था, May 9 की बात हुई और अगेन फ़ौज का नज़रिया व्यू पॉइंट सामने आया कि May 9 का जब तक फैसले नहीं होंगे तमाम चीज़ें बढ़ेंगी। और फिर उन्होंने ज़ाहिर नाम लिए बगैर आड़े हाथों लिया PTI को और एक क्या कहते हैं पैरेलल ड्रॉ किया बिटवीन टेररिस्ट ऑन ग्राउंड और डिजिटल टेररिस्ट। और उन्होंने साफ अगेन नाम लिए बगैर बड़ा क्लियरली ये कहा कि जैसे PTI इज़ न्यूमरो उनो एनिमी ऑफ पाकिस्तान और ये दो चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती। लेकिन इंटरेस्टिंगली उसमें एक और बात भी पॉइंट आउट हुई, अगर उसको देखा जाए, जिसको उमर अयूब साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन अ वे चार्ज शीट भी किया गया सिविलियन गवर्नमेंट को, जब उन्होंने कहा कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि फ़ौज क्लियर करे, फिर होल्ड करे, क्लियर करे और होल्ड करे, और फिर जो बाकी चीज़ें होनी थी, जैसे डेवलपमेंट होनी थी, क्रिमिनल सिस्टम का रिव्यू होना था, बहुत सी चीज़ें होनी थी मर्ज एरियाज़ में, ख़ास तौर पे जो ट्राइबल एरियाज़ जुड़े थे KP के अंदर, उनका वो जब नहीं हुआ तो फिर जहाँ तक काइनेटिक ऑपरेशंस थे, काइनेटिक ऑपरेशंस का मतलब है जो एक्टिव आर्मी ऑपरेशंस वगैरह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज करते हैं, उन्होंने कहा वो हम कब तक, और अगर आप वहाँ फ़ौज को चेहरा बनाएंगे तो फिर इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाएगा और ज़मीनी हक़ाइक़ जो है मुख्तलिफ हो जाएंगे। फिर उन्होंने काफ़ी एक्सप्लेनेशन दिखाई, वीडियोस भी दिखाई, जिसमें लोगों को लूट मार करते भी दिखाया गया, वहाँ से बोरियाँ उठा रहे हैं स्टोर से गंदम की और दूसरी चीज़ें। बहरहाल ये सारा कुछ चल रहा था। दूसरी तरफ अगेन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, फिर असद कैसर साहब भी बोले और उन्होंने भी कहा शहबाज शरीफ जंग तुमने शुरू की है, ख़त्म हम करेंगे। हर तरफ जंगें चल रही हैं और 2-3 दिन पहले मरीम नवाज़ ने तो खुली धमकी दे दी सुप्रीम कोर्ट को, और यहाँ तक कह दिया इस किस्म की बातें कि जैसे आपने ज़मीर बेच दी हैं और आनी हाथों से निपटेंगे जिसको आप लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लग ये रहा है कि जिस परफेक्ट स्टॉर्म की हम बार बार बात करते थे वो अब बिल्कुल एक ज़ेनत पे आ गया है। एंड नाउ समथिंग हैज़ टू गिव। अगर ये ना हुआ तो कहीं निज़ाम ही ख़तरे में ना हो, देखना तो अब ये है। फिर हम ये बातें भी सुन रहे हैं इस्लामाबाद में कि शायद अब एक इशू बन रहा है कि पार्लियामान खड़ी हो जाए। वैसे ऐसे पार्लियामान आप मतलब समझ गए गवर्नमेंट और सारा कुछ, और पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के साथ अब डील करे, और शायद गवर्नमेंट को समझ आ गई है कि हमारे बस की बात नहीं है एज ए गवर्नमेंट, एज एन एग्जीक्यूटिव अलोन। तो हो सकता है अब आपको पार्लियामान और जुडिशरी आमने सामने नजर आए। इस वक्त जुडिशरी और इंस्टीट्यूशन भी आमने सामने हैं, इंस्टीट्यूशन और इमरान खान भी आमने सामने। इमरान खान ने तो आज ये भी कह दिया है कि अगर मेरी अहलिया को कुछ हुआ ज़िंदगी का तो मैं जिन लोगों को मैंने नाम लिए मैं उनको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। एट द सेम टाइम इमरान खान साहब ने एक और बात की है मीडिया से बात करते हुए, और वो शायद आई डोंट नो कि अब लीगल उसकी क्या होगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है आज कि मैंने लोगों को कहा था कि GSU के सामने जाएं, लेकिन वायलेंस वगैरह का मैंने नहीं कहा था। बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद ये एक सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट आगे साबित ना हो जाए, बिकॉज ये तो वो मान गए हैं कि मैंने उनको वहाँ GSU भेजा था। अब अगेन इसकी लीगल क्या है, बिकॉज बयान मीडिया से बात करते हुए और लीगल बयान में फ़र्क है, लेकिन लग ये रहा है कि अब बिल्कुल चीज़ें एक इंतहा पे पहुंच गई हैं। मौलाना साहब उनकी भी चीज़ें बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं PTI के साथ, लेकिन उनकी भी गेम समझ नहीं आ रही, क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं PTI के साथ हमारी चीज़ें तय हो रही हैं, कमेटीज़ बन गई हैं, सब कुछ, बट सुप्रीम कोर्ट में उनकी पार्टी ने सपोर्ट किया जो ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला था, उसमें उन्होंने कहा कि हम चैलेंज नहीं कर रहे। उन्होंने एक्चुअली गवर्नमेंट का सांस और रूलिंग अलायंस पार्टी का साथ गए, और वो चाहते हैं कि वो नशिस्तें जैसे थीं वैसे ही रहती। सो ये दो बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ हैं, लेकिन आज इतना तनाव बढ़ गया है मुल्क में कि एक्चुअली खौफ आ रहा है। तो हमने कहा लेट्स ट्राई एनालाइजिंग कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है फैसल वावडा साहब ने, ब्रिया सेंटर फैसल वावडा, मुस्तफा नाज खोखर साहब, यंग रेबल विद और विदाउट अ कॉज पता लगेगा, वो भी हमारे साथ हैं। PMLN से जावेद लतीफ़ साहब से ही बात करेंगे। फैसल साहब और आपसे शुरू करते हैं। आजकल आपके बड़े खौफनाक किस्म के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं हर जगह, और लगता ये है कि आप अभी तक जो जितनी बुरी खबरें आपने सुनाई हैं वो सारी ठीक साबित हुई हैं। अब हम देखना चाह रहे हैं कि क्या अब कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर सबकी चली गई है। बहुत शुक्रिया माई साहब। देखिए माई साहब, सबसे पहले तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि टेररिज्म को एड्रेस करेगी जैसे 2002 से फ़ौज करती आ रही है, और उसमें जितनी भी रिजीम चेंज होती गई हैं अपना टेन्योर पूरा करके वो कंसिस्टेंट रही है। और ये टेररिज्म 9 मई से भी जुड़ा है, जिसमें रियासती टेररिज्म हो, रियासत खिलाफ हो, दहशतगर्दी अंदर हो, सियासी हो, डिजिटल हो, इसको एड्रेस करेंगे। वो क्लैरिटी मेरे ख्याल से मज़ीद आ जा गई है।
دوسرا میں کہا تھا خان صاحب مجھے نظر آتے ہی نہیں ہیں باہر آتے ہوئے. تیسرا میں نے کہا تھا کہ بہت زیادہ مایوسی ہوگی ریزرو سیٹس کے اوپر. اب آ جائیں ہم ریزرو سیٹس کے اوپر. ریزرو سیٹس میں آئین بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہے لکھ کے کہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے آپ فلور کراس نہیں کر سکتے. تشریح یہ ہے کہ آپ 15 دن کا ٹائم لے لیں اور فلور کراس کر لیں. وہ تو اب سپریم کورٹ نے دے دی نہیں سر 3 کے بجائے 15 دن دے دیے. میری اس میں عرض سن لیں. اس میں یہ ایک تو یہ کوئی آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا. ہمارا پریسیڈنٹ ہے کہ امینڈ ہم کریں گے, یہ آئین نے لکھا ہے, امینڈ پارلیمنٹ کرے گی. ری رائٹ یا کوئی بھی چیز کانسٹیٹیوشن کے اندر پارلیمنٹ کرے گی. آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس کی تشریح سپریم کورٹ کرے گی. پریسیڈنٹ سیٹ ہے کہ سپریم کورٹ یوزلی نہیں, تشریح تو سپریم کورٹ نے کرنی ہے. آئین میں نہیں کہیں لکھا ہوا. میں نے تھوڑا بہت پڑھ لیا. مجھے امریکن چیف جسٹس وارن کا ایک سٹیٹمنٹ یاد ہے. انہوں نے ایک دفعہ کہا, کوئی بات ہوئی کانسٹیٹیوشن پہ, انہوں نے کہا وی آر باؤنڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن بٹ وی انٹرپریٹ واٹ دا کانسٹیٹیوشن از. بٹ آئین میں کہیں لکھا ہوا نہیں سر. سپریم کورٹ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پریسیڈنٹ ہے تو ڈیفائن وہ کر دیں. اب رائٹ وہ کر رہے ہیں یا امینڈ وہ کر رہے ہیں, تاثر مل رہا ہے اور تشریح ہم سن رہے ہیں, یہ پاسبل نہیں ہے. تو پارلیمنٹ کھڑی. اب اس کے اندر سٹیجز کیا ہے؟ پہلی سٹیج ہے الیکشن کمیشن, دوسری سٹیج ہے پارلیمنٹ, تیسری سٹیج ہے اسپیکر, چوتھی سٹیج ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان. سو پارلیمنٹ ربر اسٹیمپ نہیں ہے. اگر پارلیمنٹیرین کو پتہ چل جائے گا کیا کرے گی پارلیمنٹ, انڈو کر دے گی, لا بنائے گی, لا بنا سکتی ہے, انڈو کر سکتی ہے, ٹائم بار کر سکتی ہے, بہت ساری آپشنز ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے سر 3. اچھا جملہ لگا ہے مجھے, بہت سارے آپشنز ہیں ہمارے پاس. ہم میں کون کون ہے؟ پارلیمنٹ نا سر, پارلیمنٹ سپریم ہے نا سر. ٹھیک ہے سر. اچھا اب سر اس میں ہمارے صاحب اس سچویشن کے اندر ابھی کنفلکٹ نہیں کر رہے, ہم کوئی کنفنٹریشن میں نہیں جا رہے, ہم کوئی لڑائی کرنے نہیں جا رہے. ٹھیک ہے جی. ایشو سارا یہ آ رہا ہے کہ جب سے یہ آرڈر آیا ہے سپریم کورٹ کا, تب سے پی ٹی آئی واپس انتشار پہ چلے گی, نعرے بازی, انتشار, 9 مئی والی چیزیں. ٹھیک ہے جی. ان کے اوپر کچھ نہیں ہوتا, نہ کنٹیمپٹ ہوتا ہے, نہ ان کا کیس ہوتا ہے, نہ کچھ ہوتا ہے. یہ ججوں کا نام. مریم نواز پہ بھی تو کچھ نہیں ہوا. انہوں نے جو کہہ دیا, آپ کو بھی بلا لیا تھا, بسوا کمار, آپ دونوں, پھر وہ کہیں گے کہ جی پنجاب کے ڈومیسائل کو ہاتھ نہیں ڈالتا, تو مریم نواز کو پھر کیوں نہیں بلایا جی ججز نے؟ دیکھیں وہ تو ضمیر بکنے کی بات ہوئی. تو اب یہ سوالات کے تحت پھر کنفیوژن کر دیا گورنمنٹ نے اپنی نااہلی, اپنی ان فائٹ کو جو ان کے اندر اقتدار کی جنگ چلی ہوئی فیملی کے اندر, اس کو لا کے کہہ دیا کہ جی کانسٹیٹیوشن بریک ڈاؤن ہو رہا ہے, میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. کانسٹیٹیوشن میلٹ ڈاؤن تو کہیں سے نہیں ہو رہا. کانسٹیٹیوشن ایک چیز کی وہ اس کو ڈیفائن کیا ہے, ہم اس کو اپنے طریقے سے دیکھ لیں گے. اب آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ دیکھیں سر ویسے کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا. دیکھیں میرے نہ انسٹیٹیوشن پیچھے جا رہا ہے, نہ سپریم کورٹ پیچھے جا رہی ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ شاید انسٹیٹیوشن کو آگے لگا کے پیچھے کھڑی, بیکاز ان میں اپنی پولیٹیکل طاقت ہے, یہی دے رہی ہے. لیکن ایسا میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ابھی تو نہ کوئی ٹیکنوکریٹ کی کہانی ہے, نہ کوئی ایمرجنسی کی کہانی ہے, نہ کوئی ایسی کیوس ہے. ابھی تو بڑے سے سیدھا سا ہے کہ اس کے آگے پارلیمنٹ جس کا کام ہے وہ اس کو دیکھے گی اور اس کو انڈو کر دے گی. ٹھیک ہے جی. اب انڈو کو وہ پھر پارلیمنٹ کے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے. نہیں سر دیکھیں, اگر آپ کنفنٹریشن میں جانا ہے تو پھر یہی چلتا رہے گا, ایگوز کی فائٹ چلتی رہے گی. پھر میدان میں اور رنگ کے اندر پھر جو تکڑا ہوگا دوسرے کو لٹا دے گا. ہمیشہ دنیا کے, پاکستان کے اندر, دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے. کورٹ کو تو آپ ایک ہی طریقے سے لٹا سکتے ہیں کہ آپ پھر سارا نظام پیک کر دیں, پھر کورٹ لے جائے گی. ویسے کیسے کسی کا نام نہیں لیا میں نے, یہ کہا کہ اگر آپ بھی نہیں ہٹیں گے, یہ بھی نہیں پیچھے ہٹے گا, میں بھی نہیں پیچھے ہٹوں گا, تو رنگ کے اندر جو طاقتور ہوگا وہ رہ جائے گا. کون سی طاقت؟ بندوق کی, ووٹ کی, پاپولر سپورٹ کی. طاقت تو قلم میں بھی بہت ہے, طاقت بندوق میں بھی بہت ہے, طاقت ووٹ میں بھی بہت ہے, طاقت پارلیمنٹ میں بھی بہت ہے. سبھی طاقتور ہیں ایکچولی. ٹھیک ہے, سب سارے طاقتور اگر مل کے پاکستان کی تقدیر کو آگے لے جائیں تو بہتر ہے بنسبت کہ ہم اس کی تباہی کا حصہ بن جائیں. آخری یا موسٹ امپورٹنٹ چیز, تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور ویسٹرن ورلڈ میں بھی ریاست سے آپ یوزلی ٹکر نہیں لے سکتے. ریاست میں جب بھی آپ سر ماریں گے سر پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب گورنمنٹ ہی تاثر دینا چاہ رہی ہے. پہلا تاثر انہوں نے دیا کہ پی ٹی آئی کی جنگ ہے فوج سے, اور فوج کی جنگ ہے عدلیہ سے, اور اپنی انکمپٹنسی کو اب کانسٹیٹیوشن میلٹ ڈاؤن کے تحت اس طرف لے جا رہے ہیں. تو اور انسٹیبلٹی کریٹ دنیا میں بہت سے ایگزامپلس ایسی بھی ہیں جہاں بیونڈ اے پوائنٹ جب لوگ ایک بہت کرو کراس کر جاتے ہیں تو پھر ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. سر سب کو پیچھے ہٹنا چاہیے. میں تو اس میں ہوں آپ کے ساتھ. پرابلم یہ ہے کہ سر جن جگہوں کی آپ جس ورلڈ کی بات آپ کہہ رہے ہیں نا سر, ان کی ڈیموکریسی کو بھی سال 2 سال 3 سال ہو چکے. یہ تو 100 سال بھی نہیں پوری کی بھی نے, تو ایوالو ہو رہا ہے. یہ میرے حساب سے پاکستان میں ایک چھٹ رہی ہے چیزیں ساری. سب اپنی اپنی اوقات میں آئیں گے, سب اپنی اپنی چیزوں میں آئیں گے. اس میں جو گندے ہیں بلیک شیپ, یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ کس کی کیا اوقات ہے؟ سر اب سب چیلنجنگ پوزیشن پہ آ گئے ہیں. جو رائٹ ہے وہ کھڑا ہو جائے گا, جو رانگ وہ مارا جائے گا. مستعد 2 باتیں. پہلے تو بیکاز یو آر لائر آلسو, تو میں کہا 2 لیگل پہلے چیزیں پوچھ لیں. میں بہت زیادہ کرٹیکل رہا ہوں فائز عیسیٰ صاحب کا بہت سے ایشوز کے اوپر, لیکن ابھی جو لیٹسٹ ہوا ہے, جب انہوں نے کہا کہ یہ آپ اپیل سن لیں
مریم نواز کے بیان کو سائڈ پہ کرتے ہیں، وہ تو اب جیسے بھی کہیں اٹس کمال بیان ہے، مطلب کہ آپ اس طرح دھمکی دے رہے ہیں کہ اٹس انبلیویبل. اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ یہاں پہ بھی اتنا ہی دم خم دکھاتی ہے کہ نہیں دکھاتی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو فائز عیسیٰ صاحب نے سٹانس لیا تھا کہ یار اگر آپ نے یہ اپیل، آپ نے 15 دن کا وقت دیا اور جو اپیل اس کے اگینسٹ آئی ہیں آپ ان کو سنیں ورنہ وہ فریکچرس ہو جائیں گی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو چھٹیوں پہ ہیں تو یہ نہیں. از دس اے گڈ انف ریزن؟ دیکھیے مالک بھائی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ وی کانٹ وش پی ٹی آئی اوے. ایگزیکٹلی. پاکستان کے لوگوں نے بینگن، ٹماٹر، کریلا، ایک وزڈم کیا تھی، انالیسس کیا تھا کہ جی ایک جماعت جس کا سربراہ جیل میں ہے، جس کا انتخابی نشان اس سے لے لیا گیا ہے، کینڈیڈیٹس ان کو ہر جگہ نئے دینے پڑے ہیں، کوئی جلسہ جلوس نہیں، کوئی کارنر میٹنگ نہیں، تو ایڈوائس کیا ہو جائے گا؟ 25 سے 30 سیٹیں میکس. یہی سب کا تجزیہ تھا نا. تو پاکستان کے لوگوں نے 8 تاریخ کو وہ سب کا جو تجزیہ تھا اس کو اڑا کے رکھ دیا، بینگن، ٹماٹر، کریلا بورے مار مار کے اس کے اوپر. اور پھر ہم نے 9 تاریخ کو جو پاکستان کے اندر ہوتے ہوئے دیکھا وہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھا. تو پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے، اس کو بطور حقیقت آپ تسلیم کریں. سپریم کورٹ میں بھی 8 ججز نے جہاں پر فیصلہ دیا وہاں پر 3 ججز اور انکلوڈنگ قاضی فائز عیسیٰ صاحب 11 سپریم کورٹ کے ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے. جو 8 ججز کے علاوہ 3 ججز کا جو اختلاف ہے وہ انہوں نے بھی کہا کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے اس سے انٹرپریٹیشن میں غلطی ہوئی. تو اب وہ حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور آپ ایک پولیٹیکل فورس کو کہ جس کی ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے اندر حکومت بھی ہو، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس پاپولر پارٹی کو کہ جس کی سب سے زیادہ جماعتیں بھی ہیں قومی اسمبلی میں اور پھر جس کی ایک فیڈریٹنگ یونٹ میں حکومت بھی ہے، ہم اس کو پابندی کا شکار کرنے لگے. اور بڑے سینسٹیو فیڈریٹنگ یونٹ میں، بڑے سینسٹیو جہاں ٹیررزم کا ایشو اتنا بڑا. اب دیکھیے جو ٹیررزم کا ایشو ہے مالک بھائی، 2013 کے بعد سے 2024 جو 2023 میں ادھر آتا ہوں، لیکن پہلے میں فائز عیسیٰ صاحب آپ سے پوچھا تھا، ان کا جو یہ اعتراض تھا جو وہ اکیلے تھے مائنورٹی میں 3 ججز میں، کہ یار یہ آپ پہلے اپیل سنیں ورنہ وہ آپ نے جب دیا ہے. ان کا اعتراض بھی اپنی جگہ کہ 3 دن کو آپ نے خود ہی 15 دن کر دیا، کیا آپ اسکیجول چینج کر سکتے ہیں؟ چلیں سپریم کورٹ ہے کر سکتی ہے بہرحال. لیکن یہ جو ان کا آرگومنٹ تھا کہ پھر آپ اپیل تو پہلے سنیں اس کے اگینسٹ، کیا یہ ٹھیک آرگومنٹ ہے مالک بھائی؟ یا ججز بالکل آپ سائڈز چوز کر چکے ہیں؟ ججز بھی سائڈز چوز کر چکے ہیں، اور اس کے اندر ایک بنیادی ایلیمنٹ میں میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشری کے اندر جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا خط سامنے آیا ہے، پھر اس کے بعد ریپلائز منگائی گئی باقی جج ہائی کورٹ سے بھی، پشاور ہائی کورٹ سے بھی آئی، لاہور ہائی کورٹ سے بھی آئی، دیگر صوبوں کی بھی آئی. تو ایک پرسیپشن کریٹ ہو گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. جس طریقے سے جج صاحبان کی جو کمپلینٹس تھیں کہ ان کے اوپر ان کی توقع تھی کہ انہیں انصاف ملے گا، اور ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس جس کا انہوں نے اپنے خط کے اندر تقاضا کیا، وہ انسٹیٹیوشنل رسپانس کے اندر انہیں قاضی صاحب سے اس طرح کا حمایت نہیں مل سکی جس طرح کی ان کی توقع تھی. اس نے ایک بڑا فیکٹر پلے کیا ہے کہ قاضی صاحب پھر میری نظر میں جو بار روم کے اندر بھی گفتگو ہے کہ وہ جوڈیشری کے اندر اپنا کانفیڈنس جو ہے وہ اس طریقے سے لوز کر چکے ہیں. اور اسی وجہ سے پھر شاید جو بیلنس ٹلٹ ہوا تو ایڈ ہاک ججز کو ایک دم سے اپوائنٹ کرنے کی بات بھی سامنے آئی. اس کے اندر بھی ہمیں ایک ایکسٹراڈنری ہیسٹ نظر آیا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے اندر سے 2 جج صاحبان نے تو بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ جی کہ ہم ان حالات میں سپریم کورٹ کے ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کرتے ہیں. اور پھر ایک سوال اپنی جگہ پہ یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ ملٹری کورٹس کی جو اپیل ہے وہ ابھی وہاں پر پڑی ہے، مسنگ پرسنز کے حوالے سے پڑی ہے. جو بلے کا جو کیس تھا ڈیٹیلڈ ججمنٹ نے بھی آج کہا ہے کہ ہی فیئرز کہ مجھے ملٹری کورٹس میں لے کے جائیں گے. آج کا یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا ہے ان کے بیان کا کہ انہوں نے رپورٹر سے گفتگو میں کہا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ جی ایچ کیو کے سامنے جا کر پرامن احتجاج کریں. یہ سیلف انکریمنیٹنگ ہو سکتا ہے کیا؟ یہ خطرناک سٹیٹمنٹ ہے. ابھی تک تو دیکھیں تحریک انصاف کی جو پوزیشن رہی کہ یہ ایک فالس فلیگ تھا، وہ تو بالکل یہ کہتے ہیں. آج ایک دم سے یہ صورتحال بدل گئی ہے. اور مئی 9 کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے دن سے ہم سب یہ کہتے آئے کہ جو لوگ اس کے اندر شامل ہیں ان کو ضرور آپ پروسیکیوٹ کریں، جیسے امریکہ میں ہوا کیپٹل ہل پہ حملہ کرنے والے لوگ پروسیکیوٹ ہوئے. لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے مالک بھائی کہ پرائم منسٹر آن ریکارڈ ہیں کاکڑ صاحب بھی، شہباز صاحب بھی، اور
آن ریکارڈ سٹیٹمنٹس ہیں ان کی کہ یہ تختہ الٹنے کی سازش تھی. اس کے بعد ہم نے اس سمت میں انویسٹیگیشنز کو جاتے ہوئے بالکل نہیں دیکھا. ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ ہمیں ٹی وی چینلز پہ دکھائے گئے کہ یہ ان سے رابطے میں تھے, یہ وہاں پر موجود تھے, وہ پریس کانفرنسز کرتے تھے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان کو 9 مئی کے کیسز سے نکال دیا جاتا تھا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 9 مئی کے کیسز 1.5 سال بعد بھی لوگوں کو اس کے اندر امپلیکیٹ کیا گیا. تو یہ ایک بڑے غلط طریقے سے ساری چیز انہوں نے ہینڈل کی, جس طریقے سے ہینڈل ہونی نہیں چاہیے تھی. جس طرح اگر پرائم منسٹرز آن ریکارڈ ہیں, اگر انہی کی سٹیٹمنٹ کو آپ سامنے رکھیں تو انویسٹیگیشن بھی پھر اسی طرح ہونی چاہیے تھی, لیکن نہیں ہوئی. تو آج اس کے اوپر یہ ان کی سٹیٹمنٹ آنا, یہ ایک ڈپارچر ہے بہت بڑا ان کی فالس فلیگ نیریٹو سے. تو اس کی امپلیکیشنز تو ہوں گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو اپنے ابتدائیے میں جو بات کی, جو ہم کافی عرصے سے کرتے آ رہے ہیں, کہ ملک بتدریج اینارکی کی طرف جا رہا ہے, سیاسی انتشار اپنے عروج پر پہنچ رہا ہے, اور اس کی کاسٹ ہم اس چیز کے ذریعے دے رہے ہیں کہ آج پاکستان کو ایک آپریشن کی ضرورت ہے. یہ کسی انسٹیٹیوشن کو ضرورت نہیں ہے, یہ پاکستان کی ضرورت ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی کنسنسس نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی جو جماعتیں ہیں, جمعیت علماء اسلام ہو جائے, ANP ہو جائے, شیرپاؤ صاحب ہو جائیں, محسن داوڑ صاحب ہو جائیں, تحریک انصاف ہو جائے, گورنمنٹ سب کے اس کے اوپر تحفظات. آج بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی DGSPR نے, جب انہوں نے یہ کہا کہ جی باقی جو چیزیں ہونی تھی, کرمنل سسٹم, اکنامک چیزیں کرنی تھی, سب کچھ, کیا پھنس گئی ہے فیڈرل گورنمنٹ؟ کیونکہ اگر یہ ان کو دیتے ہیں, فار ایگزامپل ریسورسز دیتے ہیں پروونشل گورنمنٹ کو, اور وہ زمینی کچھ چیزیں ٹھیک کرتے ہیں, تو پھر PTI کی گورنمنٹ کو کریڈٹ ملتا ہے. وہ کل کو امین صاحب, گنڈا پور صاحب کہیں گے دیکھیں ہم نے یہ چیزیں کر دی ہیں. لیکن لارجر ایشو میں امیجیٹ تو ہو سکتا ہے ان کو کریڈٹ مل جائے, لیکن لانگ ٹرم میں تو پاکستان کا فائدہ ہے. کیا اس بیسس میں بھی ڈیسیژن دے آر ناٹ سپورٹنگ اٹ؟ کیا ہر چیز سیاست کی نظر ہو گئی ہے؟ دیکھیں پرائمریلی جو چیز جس طرح میں دیکھتا ہوں کہ کیوس ورکس فار تحریک انصاف, کیوس ورکس فار عمران خان. وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن باہر جو سارا کیوس ہے وہ تو حکومت خود پیدا کر رہی ہے نا. عمران خان کا اس کیوس کے پیدا کرنے میں شاید کم حصہ ہو. جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, روز دھاوے بولے جا رہے ہیں, آپ کا کام ہے حکومت کا کہ سیاسی ٹیمپریچر کو نیچے لے کر آئے. یہ یہاں پر آگے بڑھ کر سینہ تان کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کم بھی نہیں کرنا سیاسی ٹیمپریچر, اور تمہاری جماعت کو بین بھی کرنا ہے. لیکن فیصل اس میں تو کیوس بڑھتا جا رہا ہے. لیکن فیصل یہ بھی تو نا دیکھیے کہ اگر کیوس کم ہوتا ہے تو شاید اس کا سب سے بڑا وکٹم سٹنگ گورنمنٹ ہی ہو جائے. یہ تو چلڈرن آف کانفلکٹ ہے نا, چلڈرن آف کانفلکٹ جو گورنمنٹ والے ہیں. جب انسٹیٹیوشن کا کلیش ہوا عمران خان کے ساتھ تو اس کے سب سے بڑے بینیفیشریز یہ ہو گئے. جوڈیشری کا جب کانفلکٹ ہوا ادھر تو اس کے سب سے بڑے بینیفیشریز PTI والے ہو گئے. میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتائیں کہ اگر انسٹیٹیوشن کا PTI کے ساتھ بھی کانفلکٹ ہے اور جوڈیشری کے ساتھ بھی کانفلکٹ ہے تو پھر نظام چلے گا کیسے؟ یہ جوڈیشری انسٹیٹیوشن کانفلکٹ کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ دیکھیے ایسا اس میں سب سے بڑا پرابلم ہے ایگو. سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا, اور اس سب سے امپورٹنٹ اور ویلڈ سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ یہ سچویشن اور ٹینشن کریٹ کس نے کی ہے. اب ہمیں ڈھونڈنا چاہیے اس کو جس نے بڑی اسمارٹ طریقے سے پورا کیوس کریٹ کیا ہے. اس کو ہم ابھی تک ڈسکس وہ تو کہتے ہیں, وہ تو گورنمنٹ بھی کہتی ہے اور انسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے عمران خان نے کیا کیوس کریٹ سارا. میں نہیں سمجھتا. پھر کس نے کیا؟ اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, اس کو بہت باریکی سے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. آئی ایم ویری کلیئر. ٹھیک ہے جی, So share that clarity. آپ کو اس لیے انوائٹ کیا, میں نے آپ نے بڑا زبردست سوٹ پہنا ہوا ہے and I like that, but I'm not here to admire your suit. I want to clarity میں ہماری مدد کریں نا. کلیئرٹی میں تو آپ کو یہی سمجھا سکتا ہوں کہ سر اگر میرے اوپر بے ایمانی کے, دھوکے کے, شراب کے, ریزیڈینشیل پراپرٹیز کو کمرشل کرانے کے, بچوں کے قتل کو چھپانے کے, جعلی ڈگری کے, لینڈ گرابنگ کے, اپنی پوزیشن کو مس یوز کرنے کے سارے الزامات ہیں, اور میں آج علم بردار بن جاؤں کہ میں پاکستان کا بڑا جمہوری آدمی اور آئین و قانون کا پابند ہوں, تو میں پکڑا جاؤں گا. تو میں نے بار بار کہتا رہا, آپ لوگ میری بات کو سیریس نہیں لیتے رہے, کہ لوگ پکڑتے جائیں گے وہ چھوڑتے جائیں گے, لوگ پکڑتے جائیں گے وہ چھوڑتے جائیں گے, میں سب پکڑے جائیں گے. آپ لوگ وہ بھی بھول گئے. میں نے تھوڑے دن پہلے کہا تھا بلڈوزر چلے گا, آپ نے اس پہ نہیں امپورٹنس دی. پھر میں نے کہا کہ ٹیررزم کو ایڈریس کیا جائے گا, 9 میں نہیں چھوڑا جائے گا. اب ایک اس میں سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ میں نے آپ کو کئی مہینوں پہلے یہ کہا تھا کہ عمران خان کی پارٹی کے کلوز جن کو ٹرسٹ کرتا ہے انہوں نے جا کے شواہد, واٹس ایپ, وائس نوٹ سب چیزیں دے دی ہیں. آج اس کا ایڈمیشن عمران خان صاحب نے خود کر لیا ہے پبلکلی کہ GHQ پہ جانے کا
میں نے کہا تھا نہیں وہ واٹس ایپ نوٹس وغیرہ اس میں کیا یہ بھی وہ آپ یہ کیا کیا اس میں یہ شواہد تو نہیں ہے نا سر انہوں نے ہمیں کہا جا کے آپ جا کے دیکھیں سر ہمیں یہ چیز کی ٹریننگ تو دی جا رہی تھی نا, یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ نے گولے اور گولیل سے بم بنانے, لیکن یہ تو ہمیں پتا تھا. اور اس وائلنس میں ان کے ساتھ ان کا ایڈوائزر کون تھا, یہ کیسے سب کچھ پلان ہو رہا تھا, یہ سب چیزیں دیکھنے کی بات ہوئے. ایڈوائزر کون میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے پہلے نون لیگ نے کام شروع کیا, اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کیا, اس پہ نون لیگ سے اسٹیبلشمنٹ نے بات کر لی, پیپلز پارٹی نے کام کیا اس سے بات کر لی, اس سے آگے مولانا صاحب اس نے بات کر لی, ایم کیو ایم نے کہا اس سے بات کی, وہاں تھوڑا فرق ہو گیا, ایم کیو ایم پاکستان, ایم کیو لنڈن کر دی. اس بار جو خاص تھا عمران خان کا چہیتا, جو گولیاں برسانے سے لے کے ہر چیز یہاں تک کی تباہی میں ان کے ساتھ ہے, آج بھی ہے, وہ خاص ان کو ایڈوائز نے ان سے کی اور ان کے ساتھ مل کے عمران خان نے کہا کہ اتنا آگے چلے جاؤ کہ گھٹنوں پہ آ جائے فوج. کون ہے یہ سر آپ کو پتا ہے, سر آپ مجھ سے بٹوین لائن مجھے میں نام لینے میں کوئی شرماتا تو نہیں ہے, نہ مجھے ڈر ہے, ٹھیک ہے, میں نے لڑائی لی ہے, وہ گھٹتا بھی ہوں, لیکن سر میں اس وقت بولوں جب کچھ وہ کریفے چلے مجھے آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے شاید آپ جنرل فیض کا نام لے رہے ہیں. آپ سر مجھ سے بہت زیادہ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے, میں آپ کو اتنا ہی جواب دے سکتا ہوں, خاص اور تو میرا باپ تو نہیں ہے خاص ہے, ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, جو آپ خاص نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض ابھی بھی ایڈوائز کر رہے ہیں. سر یہ تو میں آپ کو وہ سب چیزیں بتا دوں, عرش شریف کا مرڈر ہونا پلانڈ, ان کی ٹائمنگز, اس کو نکالنا, اس کے پیچھے تھریٹ الرٹس لانا, اس کو ریڈ کرے نا قوم, سب کچھ مل جائے گا. اگر میں اس لاجک پہ جاؤں تو پھر تو لاجیکل یہ بنتا ہے کہ اگر ارشد کو شہید کیا گیا کہ اتنا ڈیسٹیبلائز کرو کہ ملک میں قیامت آ جائے, اور آ بھی گئی تھی کہ حکومت گر جائے, تو پھر اس کے تھوڑے دنوں بعد فائرنگ ہو گئی عمران خان صاحب پہ. حکومت ہماری جا چکی, نہیں مطلب کہ the whole system should come down. تو پھر کیا خان صاحب پہ فائرنگ بھی اسی بندے نے کروا دی. سر سب مجھے بتائیے, عمران خان صاحب کو میں کہہ کے اٹھا تھا آخری میٹنگ میں کہ آپ پہ فائرنگ ہوگی جس پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں, اور جو میسیج میں نے ان کو بھیجے ہیں اس رات کو, وہ میسیج مجھے کہیں اور سے واپس آ گئے. بہت سیریس بات کر رہے ہیں. میں سر مذاق تو کر نہیں رہا نا سر, آپ کے شو پہ آ کے مذاق تو نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے سر. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مجھے ایک بات ہے کہ عمران خان صاحب ان دھرنوں میں اچیو کیا کرنے جا رہے تھے, وہ پاکستان کا تقریب جوڈیشری کی کر رہے تھے. Put it to you very plainly, are you suggesting کہ جو سارا فساد وغیرہ اور یہ جی ایچ کیو وغیرہ کے سامنے یہ ایڈوائس بھی جنرل فیض کی تھی, اور جو کارخانہ جنرل فیض کی ایڈوائس دی تھی, بٹ دیکھیں سر planning whatever, عمران خان is part and parcel of this game, he is the main man to decide. فائرنگ اب آپ مجھے بتائیں جواب, اب مجھے آپ بتائیں, ٹیررسٹ کے ساتھ آپ نے دونوں نے مل کر, خاص طور عمران خان نے وزیر اعظم باتیں کی, ٹیررسٹ سے کمپرومائز کیا, ٹیررسٹ سے باتیں کی, تو آپ کو مائنڈ سیٹ نظر نہیں آ رہا. اب فائرنگ پہ آ جائیں. جب دھرنے فیل ہو گئے, میں عمران خان صاحب کو کہہ کے اٹھا تھا, یہ بات عمران خان صاحب کو کہہ کے اٹھا تھا آخری میٹنگ میں کہ آپ پہ اینڈ میں آپ کے ٹرسٹ وردی آپ پہ فائرنگ کریں گے. اس کا ریزن کیا تھا, جب دھرنے بھی فلاپ ہو گئے تو واٹ واز دی آپشن لیفٹ فار دیٹ خاص ٹو بی ان چارج آف دا گیم اگین, واز فائرنگ. اس لاجک آپ جوڑ لیں. بڑی ہیوی آپ نے باتیں کر دی ہیں, تھوڑا سا پروسیسنگ کرتے ہیں, اور ہم کمرشل بریک لے لیں. پروڈیوسر صاحب میرے کان میں چیخ رہے ہیں, ذرا پروسیس کرنے دیں, بیکاز سڈنلی بہت بڑی باتیں آپ نے کر دی ہیں. آتے ہیں جی بریک کے بعد, اس پہ تھوڑا سا اور ڈسکشن کریں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمیں میاں جاوید لطیف صاحب نے بھی فون پہ جوائن کیا ہے, سینئر مسلم لیگ کے لیڈر ہیں. السلام علیکم میاں صاحب. میاں صاحب یہ بتائیں, جمعرات کو تو کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے اب آپ کی, پہلے پوسٹپون ہو گئی, اس میں پھر بین وین لگ رہا ہے پی ٹی آئی پہ؟ دیکھیں مالک صاحب, مجھے اگر کوئی پوچھے یا آپ سوال کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی سیاسی جماعت پہ پابندی لگانا کسی طور پہ ریاست کے مفاد میں نہیں ہوتا, قوم کے مفاد میں نہیں ہوتا. مگر میں ساتھ ساتھ یہ ضرور کہتا ہوں کہ جہاں جس ریاست کے اندر قانون کی عملداری ختم ہو جائے, جس ریاست کے اندر بھیڑ بکریوں کی طرح قانون سمجھنے والوں کو, قانون بنانے والوں کو, قانون کی تشریح کرنے والوں کو ٹریٹ کیا جائے, وہاں یہی ہوتا ہے پھر جو 9-10 مئی کو ہوا ہے. مجھے یہ کوئی بتائے کہ بنو چھونی پہ مالک صاحب حملہ ہوا ہے پچھلے دنوں, آپ یہ کہہ سکیں گے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ کل کو کوئی وہی دہشت گرد جو ہیں وہ کوئی سیاسی جماعت میں پناہ لے لیں
تو ان کو سیاسی ورکر کو کہہ دے گا، یا کوئی سیاسی جماعت وہ خود سے اناؤنس کر دیں تو کوئی اس کو سیاسی جماعت کہہ دے گا؟ یعنی کہ پھر بین، اس کا مطلب آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ بین پھر لگ رہا ہے۔ میں یہ بالکل دیکھیں، چیزوں کو ملا کے نہیں دیکھنا چاہیے کہ دہشت گرد کو بھی آپ اسی طرح اسی لٹ سے ہانکیں اور آپ سیاسی ورکر کو بھی اسی لٹ سے یا اسی نظر سے میاں صاحب ایک بات بتائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی دو آرا ہو ہی نہیں سکتی نا، اس پہ تو پرنسپل پہ تو کوئی بحث ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ابھی آپ نے قانون کی بات کی، بالادستی کی بات کی۔ پنجاب کی چیف منسٹر نے اٹھ کے یہ کہہ دیا ہے ایک فیصلے کے بعد کہ یہ ججوں نے ضمیر بیچ دیے ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ جس کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں ہونے دیں گے، آنی ہاتھوں سے آپ سے نپٹیں گے۔ تو اگر آپ کی سینئر لیڈر جو ہیں پارٹی کی اور چیف منسٹر پنجاب بگسٹ پروونس کی چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ اٹھ کے سپریم کورٹ کو کھلی دھمکی دیں گی، تو پھر تو ہر طرف ایک لا آف دا جنگل بن جائے گا نا۔ آپ اس کو ڈیفینڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں مالک صاحب، دو چیزیں ہیں، میں آپ سے یہ توقع بھی رکھتا ہوں اور میں نے ہمیشہ آپ کے منہ سے ایسی باتیں سنی بھی ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں یار، بات یہ ہے کہ اگر قانون آئین کے مطابق فیصلے آنے کی بجائے آپ سیاسی مقبول فیصلے کرنے شروع کر دیں تو پھر آپ کو یہ چیزیں سننے کو ملیں گی، اور بدقسمتی ہے، میں کوئی خوش نہیں ہوں اس بات پہ کہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ اور الارمنگ بات ہے کہ آپ جہاں سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں وہاں آپ کو یہ شکایات پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ یاد ہوگا، بہت اچھا ہوتا مالک صاحب آج ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے کہ یار 2017 میں جو کچھ ہوا تھا نا اس کا نوٹس لیا ہے سپریم کورٹ آج کی نے۔ یار 2022 میں جو عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی پنجاب میں، اس وقت جو چیف جسٹس بدیال صاحب نے ججمنٹ دی تھی کہ یہ ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوں گے اور ووٹ کاسٹ کرنے والے ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے، اور دوسرے ہی لمحے جب دوسری عدم اعتماد کی تحریک آئی اسی اسمبلی میں تو اسی جج صاحب نے دوسری ججمنٹ دے دی اس ضرورت کے تحت کہ یہ ووٹ کاسٹ کرنے والوں کا ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا اور وہ ڈی سیٹ بھی نہیں ہوں گے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے ان چیزوں کا۔ اور پھر آج کیا میں بات یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ 2017 کا کیا فیصلہ سپریم کورٹ کا، بھلے آج ثاقب نثار صاحب یا جسٹس سعید کھوسہ صاحب یا اعجاز الحسن صاحب یہ فرما دیں کہ ہم تو دباؤ میں تھے، ہم تو دباؤ میں اس وقت وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال یہ فیصلہ دیا۔ میرا میاں صاحب سوال یہ ہے کہ آپ نے اگر کورٹ سے اعتراض ہے تو کورٹ روم میں جا کے لڑے نا۔ آپ بعد للکارے مار رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، فزیکل ہارم کی آپ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آنی ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ یا تو آپ کہ ٹھیک ہے جی یہ کہہ دیتی ہیں وہ کہ ہم قانون سازی کر کے ججز کے ہاتھ باندھ دیں گے، وہ بھی قابل برداشت ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ نے ضمیر بیچ دیے، آپ کہتے ہیں کہ جا کے انہوں نے ہم آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے، یہ تو کھلی دھمکی ہے۔ پھر طالبان بھی یہی کرتے ہیں، طالبان بھی یہی کہتے ہیں، ابھی گولی بھی چلا دیتے ہیں۔ اچھا نہیں میرے بھائی مالک صاحب، گزارش اتنی ہے، 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، 9-10 میں ہی ہوئے، مجھے یہ بتائیں یار کہ جو ایویڈنس موجود ہیں، جن لوگوں کی آپ آڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کی بھی اگر بیلیں ہو جائیں تو ریاست انصاف کس سے مانگنے جائے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کیا جو اس کا فاؤنڈر ہے، جو اس کا منصوبہ ساز ہے، جو ماسٹر مائنڈ ہے، کیا اس نے سیشن کورٹ کی جج کو، کیا اس نے سیشن کورٹ پر، کیا اس نے جوڈیشل کمپلیکس پر، کیا اس نے ہائی کورٹ، کیا سپریم کورٹ پر حملہ کیا، قبضہ کیا، مسلح لوگوں کے ذریعے قبضہ کیا؟ اور کیا آج تک میاں صاحب ٹو رانگز ڈونٹ میک رائٹ، اس طرح تو ستانوے میں آپ بھی سپریم کورٹ میں گھس گئے تھے، آپ لوگوں نے بھی سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا تھا، ہم وہاں تھے ایز اے رپورٹر، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس طرح تو پھر جسٹیفائی تو نہیں ہو سکتا۔ ایک سیکنڈ بات سنیں نا، میں آپ سے مالک صاحب یہ امید کر رہا تھا کہ آپ وہ سوال کریں، سوال اٹھائیں گے کہ ہم لوگوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا۔ جس کا سپریم کورٹ پر حملہ کرنا ہم پہ آج تک داغ ہے، اس پہ ایف آئی آر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایف آئی آر ہوئی، اور کیا
جن پہ ایف آئی آر ہوئی ان کو نااہل کیا گیا، ان کو سزا دی گئی یا نہیں دی گئی؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں۔ اور کیا عمران خان نے بار بار عدالتوں پہ حملہ نہیں کیا؟ کیا عمران خان نے بار بار نام لے کر ججز کی تضحیق تو نہیں جو کی؟ مریم نے کہا ایک کہ دفعہ ٹھیک کہا، بھی جو انہوں نے کہا وہ ٹھیک کہا، جو مریم نواز نے کہا حق یار بنتا ان کا۔ مالک صاحب پلیز میں آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ دونوں کو ایک تناظر میں نہ لیا جائے۔ میں آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ ایک دفعہ صرف افتخار چودھری صاحب نے ان کو نوٹس کیا توہین عدالت کا، موصوف گئے، ایکسکیوز خود نہیں کیا، وکیل نے کیا اور واپس گھر آ گئے۔ اس کے بعد کتنی دفعہ اس بندے نے نام لے کر ججز کی تضحیق کی؟ آج تک نوٹس ہوا؟ کون تحفظ دینے والا ہے اس کو؟ کون سہولت کاری اس کی کرتا ہے؟ پھر میں آج کہنے میں یہ حق بجانب ہوں کہ عالمی قوتیں، وہ عالمی قوتیں جو آپ کو قرض دیتی ہیں، وہ عالمی قوتیں جو ہمیں سب سے زیادہ قرض ویسے چائنا نے دیا ہوا ہے کام چلانے کے لیے۔ جی ہمیں سب سے زیادہ قرض چائنا نے دیا ہوا ہے، میرا نہیں خیال کہ چائنا انوالوڈ ہے اس میں۔ اچھا، ایک چائنا کو آپ نے آج تک کس پالیسی میں ان کی معاملت لی ہے؟ یا انہوں نے تو سی پیک آپ کو بنانے کے لیے یہ بتائیں اب بات ٹھیک کیسے ہوں گے؟ مجھے یہ بتائیں، یہ جو جتنا سارا ہر بندہ راشد پانی لے کے چڑھ گیا ایک دوسرے پہ، یہ اب حالات ختم کیسے ہوں گے؟ عمل درآمد سے، آئین قانون پر عمل درآمد سے، آئین قانون کا احترام کرنے سے۔ تو جب سپریم کورٹ آئین کی تشریح کرتی ہے وہ آپ نہیں مانتے، تو پھر کس کی تشریح مانے؟ ایک سیکنڈ میں یہی تو کہنے لگا تھا، قانون بنانے والے جو ہیں وہ تشریح کرنا شروع کر دیں جب، اور تشریح کرنے والا ادارہ آئین قانون کی وہ قانون بنانا جب شروع کر دے تو پھر کیسے معاملات درست ہو سکتے ہیں؟ اس کا اندازہ آپ کو کیا جانا چاہیے۔ اب دوسری بات، یہ ہو کس طرح درست سکتے ہیں؟ یہ اس طرح نہیں ہو سکتے کہ آپ 2014 سے 2022 تک کا جتنا پیریڈ ہے، منصف ہوں یا طاقتور لوگ ہوں، ان کی ناانصافیاں، ان کے غلط کیے ہوئے فیصلوں کو، جن کی وجہ سے آج اس گرداب میں ملک پھنسا ہوا ہے یا قوم کے اندر انتشار پیدا ایک بات بتائیں، ایک آخری سوال آپ سے میں کر رہا ہوں، آپ کہیں نہیں آگے چلو۔ اچھا ایک بات بتائیں، آخری سوال، میاں صاحب کا بڑا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، ڈیموکریسی، پولیٹیکل پارٹیز، اب انہی کی پارٹی بیٹھ کے ایک پولیٹیکل پارٹی پہ بین لگانے لگی ہے، تو وہ کیا بیانیہ اب ختم ہو گیا ووٹ کو عزت دو والے کا، کہ اب ووٹ کو دھکا دو والا چل گیا؟ بلکہ مالک صاحب بیانیہ اور تگڑا ہو رہا ہے، اس پہ اور یقین آ رہا ہے لوگوں کو کہ جو نواز شریف کہتا تھا وہ درست کہتا تھا۔ آج بھی وہی بات ہم کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ ایک دہشت گرد گروہ کو تمام قسم کی سہولت میسر ان کو ہو، ان کو ذرائع ابلاغ بھی سپورٹ کر رہے ہوں، ان کو عالمی قوتیں بھی سپورٹ کر رہی ہوں، پاکستان کے اندر اداروں میں بیٹھے لوگ میاں صاحب سپورٹ کرتے ہیں اس بین کو۔ آپ کی بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ یہ بین لگے، تو پھر میاں صاحب چاہتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت بین ہو؟ نہیں، سیاسی جماعت کا بین کرنا ریاست کے نقصان میں ہے، میرے فائدے یا نقصان کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ بھی اس کے حق میں نہیں ہیں، میاں صاحب بھی نہیں چاہتے، شہباز صاحب بھی نہیں چاہتے، وہ ڈار صاحب آئے وہ بھی نہیں چاہتے، پھر چاہتا کون ہے؟ میں بتاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں کہ آپ پہلے یہ کلیئر کریں، اس بات پہ کلیئر ہو جائیں، کلیئرٹی آنی چاہیے کہ دہشت گرد کون سا گروہ ہے اور سیاسی جماعت تو پہلے وہ کیسز کا فیصلہ کر لیں نا، اس کے بعد بین کا فیصلہ کرتے سلوک ہونا چاہیے اور سیاسی جماعت سے بھی وہی سلوک ہونا چاہیے، یا اس جماعت کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے اور میاں صاحب بہت شکریہ، میاں صاحب بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں نے بریک لینی، لیکن مصطفیٰ آپ مجھے سمجھائیں، واصف صاحب نہیں چاہتے، ڈار صاحب نے بھی کہا کہ میں اگینسٹ ہوں، اور وہ تو نیگوسیشن میں شامل بھی رہے ساری پارٹیز کے اکٹھے کر لیں، وہ بھی نہیں چاہتے، پرائم منسٹر بھی شاید نہیں چاہتے، جو پارٹی جس سے پوچھتے وہ کہتے ہیں نہیں چاہتا، تو پھر بین
कर कौन गया एस्टैब्लिशमेंट इन उस पर ये भी डाल दिया एस्टैब्लिशमेंट में। देखिए इन जमातों या तो ये ओन करें ना, अगर ओन नहीं करते, अभी इस प्रोग्राम के अंदर आप जितने सवाल पूछ सकते थे कि भाई जनाब सच बता दें, हकीकत बता दें कि आप चाहते हैं, उनका नहीं, हम नहीं चाहते, मियां नवाज शरीफ साहब चाहते हैं, उनका नहीं चाहते, तो इसका मतलब तो फिर यही है कि जहां जिनकी ताबेदारी के जरिए हुकूमत में लाए हैं, जिन्होंने बैसाखियां दी हैं, वो चाहते हैं। यार एक बात बताएं, वैसे इस्टेब्लिशमेंट इन सब का बोझ उठा लेगी, अज़्म इस्तेकाम होता है उसमें भी ये फौज को आगे कर देते हैं, DGSPR को आगे उसको एक मिलिट्री फेस देना पड़ता है, वो कोई नहीं ओन करता। इकॉनमी जो है उस पर भी चले तो हर चीज़ ले जाते हैं, वैसे FC करेगी सब कुछ। अब ये जो बैनिंग है ये भी उधर ही जा रही है इस्टेब्लिशमेंट। देखिए मुझे बल्कि ब्रेक के बाद ना जवाब ले लें आपसे, ये मैं कुछ परेशान हो चक्कर में आ गया गया। कौन की करता पे है। जरा ब्रेक लेते हैं जी, उस पर आगे जरा सोचते हैं कि आखिर कौन चाहता है और क्या इतना बोझ उठा सकता है कोई इदारा जहां तमाम क्राइसिस को कोई ओन अप नहीं कर रहा गवर्नमेंट के अंदर बैठ के, और हर चीज दाएं बाएं डाली जा रही है इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। बड़ा थोड़ा टाइम है, वेरी क्विकली कुछ समझ आइए कि हो क्या रहा है। मुझे तो मियां साहब किसी को कोई समझ नहीं आ रही मालिक भाई कि इस वक्त इस मुल्क में क्या हो रहा है। सियासी इंतशार इतना अरूज पे चला गया है कि हमारी जो दो सबसे बड़े उसके विक्टिम्स हैं, एक हमारी इकॉनमी और एक हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन। जब तक इस सियासी इंतशार को कम नहीं करेंगे उस वक्त तक ये हम इन चीज़ों के ऊपर कंसेंसस पैदा नहीं कर सकेंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। बोझ उठा लेगी एस्टैब्लिशमेंट, ये भी उन्होंने डाल दिया उधर। देखिए ये जो जमहूरी जनाजा ना एक्सपायर्ड लीडर्स का, सर मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, तकलीफ फिर सबको होती है, ये आप नहीं अब लेके चल सकते। नंबर 1। नंबर 2 ये कि सर बड़ा सिंपल सा है, अंडे महंगे हो गए फौज ने कर दिए, बीवी से झगड़ा हो गया फौज ने कर दिए, टीवी में गड़बड़ हो गई फौज ने कर दिए। अभी तो मियां साहब कह रहे हैं, मियां जावेद लतीफ साहब के हिसाब से मुझे तो समझ नहीं है वो क्या बात है। ओनरशिप को नहीं ले रहा। देखिए यही तो, ये इसी तरह गिर जाएंगे इन फाइट जो इनकी पार्टी के अंदर है, और ये इनका जो बयानिया है, जो बिला वजह का बयानिया बनाना तो फिर तो इमरान खान ही बेनिफिशियरी अगर ये गिर जाएंगे अपने बोझ पे। ये जो हरकतें हैं, जो बातें हैं, कि खड़े नहीं हो रहे ना, एक कदम आगे 6 कदम पीछे, इतने डरे हुए, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज। क्या जब गवर्नमेंट खुद कह दे, क्या हमें कॉम्प्रोमाइज एक मिड टर्म पोल्स नजर आता है, इमरजेंसी नजर आती है, या कोई ऐसी खौफनाक जहां पे पर जलते हैं? भाई साहब देखिए मैं तो अभी बाहर से होके आया हूँ और अब फिर जा रहा हूँ बाहर 10 दिन के लिए। जब मैं अगला शो करूँगा इंशाल्लाह आपके पास आकर उस पर तज्जिया। खबर तो यहाँ है, बाहर जा रहे हैं, वहां से कब तो थोड़ी देर तो जाने देना। ना इमरजेंसी लग रही है ना मार्शल लॉ लग रहा है। देखिए आइन के अंदर 3 तरह की इमरजेंसी जो चल रहा है, ये नहीं चल पाएगा ना। ये इस सारी चीज जो आपने एक झूठ की बुनियाद पे खड़ी की, लोगों के हाथ में इलेक्शन के अगले दिन फॉर्म 47 पकड़ा दिए, ये उसका नतीजा है। आपने बल्ले का निशान ले लिया, ये उसका नतीजा है। आज मुल्क के अंदर अगर कंसेंसस नहीं है तो ये गलतियां हमारी अपनी है कि हम, और सबसे बड़ी गलती ये है कि हम लोगों का दिया हुआ मैंडेट तस्लीम नहीं कर रहे। हमें लाख इख्तलाफ हो सकता है इमरान खान साहब से, आपने जब से उनके हाथ में मजलूमियत का कार्ड पकड़ाया है, लोग कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा फैसला फिर एस्टैब्लिशमेंट कर ले कि किसका कितना बोझ उठा सकती है। और ये जिस तरीके के फैसले सामने आ रहे हैं, जिन फैसलों की ओनरशिप लेने का के लिए कोई तैयार नहीं है, तो फिर उंगलियां तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ उठेंगी। और सर जजेस भी जो PTI के लोग कर रहे हैं, टाउट बोलते हैं, करते हैं, उनके ऊपर ना इंतशार के ऊपर, ना झगड़ा करने में, ना आग लगाने पे, ना मुंह से बोलने को कंटेम्प्ट नहीं, कोई सजा नहीं। चले आपको भी माफी मिल गई है ना, दूसरों को बददुआएं दें, क्या हो गया? आप चाहते हैं मरियम को बुलाया जाए? सर हम तो थे ही नहीं कंटेम्प्ट में, तब भी हम गए। चले बहुत शुक्रिया आपको। नाज़रीन बड़ी क्विकली इस बात पर ख़त्म करूंगा। मुझे याद है जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी और बहुत बातें होती तो सारे कहते थे कैसे बोझ उठाएगी एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान का। मेरा तो लगता है आपसे 3 गुना बोझ आ गया अब तो। अगर अज़्म इस्तेकाम की बात होती है, ये जी इस्टेब्लिशमेंट का है। आज हमने पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात करते हैं बलूचिस्तान में, ये भी इस्टेब्लिशमेंट करेगी। आप पार्टी बैन की आ रहा है, ये भी इस्टेब्लिशमेंट करेगी। मेरा ख्याल है बाकियों ने जो करना है सो करना है। इस्टेब्लिशमेंट सोच ले कि वो ये सारे बोझ उठा पाएगी, या फिर इनसे काम करवाएं या इनसे ओनरशिप दिलवाएं, वरना फिर अल्लाह रहम करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।